नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब शाहिद खागान अब्बासी साहब, सरदार मेहताब अब्बासी साहब, अवाम पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान, अवाम पाकिस्तान के मेंबरान, ख़वातीन व हज़रात, मीडिया से भाई बहन जो तशरीफ़ लाए हैं और जो लोग कैमरे से पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, सबको मेरा सलाम अर्ज़ है। फातिमा साहिबा ने कहा है कि मैं बात करूं कि ये नई पार्टी क्यों बनाई गई है। ये नई पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम एक वो निज़ाम है कि जो कि सिर्फ अशराफिया के लिए काम आता है और आम पाकिस्तानी को आगे नहीं बढ़ने देता है। और जिन पार्टियों में हम थे, सरदार साहब, शाहिद साहब, राना तौसीफ साहब, ज़हीम कादरी साहब, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, मैं, डॉक्टर अज़हर साहब, डॉक्टर तारिक बनूरी साहब, शेख सलाउद्दीन साहब, हम सब हुकूमत में भी रहे हैं और वजारतें भी आज भी हमको मिल सकती थी, लेकिन उस वजारत का कोई फ़ायदा नहीं है जिस वजारत से आप अपने मुल्क का कोई फ़ायदा ना कर सकें। उस वजारत में कोई इज्जत नहीं है, उस वजारत में कोई मकाम नहीं है जिससे आप पाकिस्तान को बेहतर ना कर सकें। तो ये नई पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम सचमुच ये समझते हैं कि सिर्फ लफ्जी कार्रवाई नहीं, असल में अब पाकिस्तान का निज़ाम बदलना होगा। और क्यों बदलना होगा पाकिस्तान का निज़ाम? पाकिस्तान का निज़ाम इसलिए बदलना होगा कि 2,60,00,000 बच्चे जो कि स्कूल में होने चाहिए, स्कूल से बाहर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं वो चीन में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, जो हमसे 5-5 गुना बड़े मुल्क हैं वो पाकिस्तान में हैं। यहां पे हम मुल्क को लेकर आ गए हैं कि आज 10 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत के नीचे रहता है। ये कहना आसान है, लेकिन जो गुर्बत के नीचे रहते हैं उनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, वो भूख में बिलबिलाकर सो जाते हैं। ये पाकिस्तान की हुक्मरानी है, ये पाकिस्तान का निज़ाम है जिसने 40% हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को गुर्बत के नीचे रखा हुआ है, जहालत में रखा हुआ है। पाकिस्तान में पिछले 20 साल से 40 से 42% बच्चे, 40 से 42% बच्चे, यानी कि हर 10 में से 4 बच्चे स्टंटेड होते हैं। स्टंटेड का मतलब है कि जिस्मानी और जहनी तौर पे कमजोर रह जाते हैं क्योंकि इनको खुराक नहीं मिलती। आप सोचें कि जहां पे 10 में से 4 बच्चे खुराक की वजह से जहनी तौर पर कमजोर हो जाएं, जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाएं, उनका क्या मुस्तकबिल है। और जब 40% बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है तो इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है? क्या ये मुल्क आगे बढ़ सकता है अगर लोग आगे ना बढ़ें तो? क्या कोई मुल्क अमीर हो सकता है अगर लोग गरीब रहें तो? और हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे, सारी हुकूमतें मिलाकर 1.5 से 2 खरब रुपए, यानी कि 1500 से लेकर 2000 अरब रुपया खर्च करेगी तालीम के ऊपर इस साल आपके टैक्स के पैसों से। और पाकिस्तान में खानगी का ये हाल है कि गैम्बिया, सूडान, कोमोरोस, नाइजीरिया, मोजम्बिक, पापुआ न्यू गिनी, मोरिटानिया, टोगो, मलावी, टिमोर लेस्टे, यमन, नेपाल और भूटान सब हमसे आगे हैं। हम इतने पस्तगी में पहुंच गए। ये पाकिस्तान के निजाम हुक्मरानी है, ये दिया है हमको। पहले 28 दिन के अंदर पाकिस्तान में जितने बच्चों की वफात हो जाती है, जितने बच्चों की फौतगी होती है जिंदगी के पहले 28 दिन, वो सिर्फ दुनिया में 2 नंबर पे आता है। हमसे आगे सिर्फ लेसोतो है। साउथ सूडान से हम बुरे हैं, सूडान से हम बुरे हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे अमीर मुल्क होता था और ये वक्त दूर नहीं था। 1994, 1995 में हम सबसे आगे थे, हर मुल्क से, हिंदुस्तान से आगे थे, बांग्लादेश से आगे थे, श्रीलंका से आगे थे, नेपाल से आगे थे। आज हम बांग्लादेश से पीछे हैं, हम हिंदुस्तान से पीछे हैं, हम श्रीलंका से पीछे हैं, हम मालदीव से पीछे हैं, हम भूटान से पीछे हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट में नेपाल से पीछे हैं। सिर्फ अफगानिस्तान के अलावा इस खित्ते में तमाम ममालिक से, सेंट्रल एशिया के हो गए, साउथ एशिया के हो गए, पाकिस्तान पीछे रह गया है। क्यों रह गया है पाकिस्तान पीछे? पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया है कि पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, कि ये निज़ाम जो है ये एक शिकारी निज़ाम हो गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। ये जालिमाना निज़ाम हो गया है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं
جو پاکستان کی ریاست ہے وہ ایک شکاری کی مانند ہے، اور ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکار ہیں، کہ عام پاکستانی ایک شکار ہے، ایک عام پاکستانی ایک ساحل ہے، اس کی شہری کی حیثیت نہیں ہے، اس کی سٹیزن کی حیثیت نہیں ہے، اس کی ایک ساحل کی حیثیت ہے۔ اگر مہربانی فرما دی تو فرما دی، نہیں فرمائی تو نہیں فرمائی۔ اور یہ بجٹ، یہ جو آج بجٹ آیا ہے اس ملک کا، یہ اس کی حکمرانوں کی ترجیحات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اس بجٹ میں جس میں آپ نے نوکری پیشہ لوگوں کے ٹیکس ڈبل کر دیے، کس نوکری پیشہ لوگوں کے؟ جو 75,000 اور لاکھ روپے کماتے ہیں، جو 75,000 اور لاکھ روپے کمانے والا ہوتا ہے اس کی ٹیکس ڈبل ہو گئی۔ جو 5 لاکھ روپے کماتا ہے اس کا ٹیکس 91,250 روپے پہلے تھا ہر ماہ کا، 5 لاکھ روپے میں سے۔ اور آپ حساب کیجئے گا کہ جو سفید پوش 5 لاکھ روپے رہتا ہے اس کا گھر کا کرایہ کتنا ہوتا ہے، اس کے بچوں کی فیس کتنی ہوتی ہے، اس کا بجلی کا بل کتنا ہوتا ہے، اس کا گیس کا بل کتنا ہوتا ہے۔ تو یہ حساب کر لیجئے آپ، اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو دوا دارو کا کتنا بل ہوتا ہے۔ تو 5 لاکھ روپے کمانے والے کا آپ نے 91,250 سے بڑھا کر 1,13,750 روپے کر لیے، کیونکہ آپ کو 22,500 روپے اس سے اور چاہیے تھے، کیونکہ 30 کروڑ روپے کی ایوان صدر میں نئی گاڑیاں آ سکیں۔ اس سے 22,500 روپے اس لیے چاہیے تھے کہ 24% حکومت پاکستان اپنے جاری اخراجات بڑھا سکے۔ اس سے 22,500 روپے اس لیے چاہیے تھے کہ 30% جو ہے وہ پی ایس ڈی پی بڑھ سکے، 75 ارب روپے آپ ایم این ایس کے لیے رکھ سکیں، اور 500 ارب روپے آپ ایم پی ایس کے لیے رکھ سکیں تاکہ وہ پروجیکٹ کر سکیں۔ تو یہ پاکستان اب ہمیں منظور نہیں ہے، یہ پاکستان ہمیں منظور نہیں ہے۔ پاکستان اس لیے قائد اعظم نے آزاد نہیں کروایا تھا، ہمارے والدین نے اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ ہم یہاں پہ آ کے جہالت کی قید میں رہیں، یہاں پہ آ کے بھوک کی قید میں رہیں، یہاں آ کر حکومت کے نیچے اس طرح دب کے رہیں کہ جیسے یہ کلونیل گورنمنٹ ہو۔ یہ حکومت کیا ایسٹ انڈیا کمپنی چلا رہی ہے؟ مڈل کلاس پاکستانی کو مارا جا رہا ہے، یہ بات لکھ لیں۔ دنیا میں 2 اصول ہوتے ہیں ٹیکسیشن کے، ایک کو کہتے ہیں ہاریزونٹل ایکویٹی، کہ ہر انسان جس کی آمدن برابر ہو وہ برابر ٹیکس دے۔ یہاں پر اگر آپ کے پاس لاکھ روپے کی تنخواہ ہے تو حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، آپ کی 75,000 کی تنخواہ ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، آپ کی 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، مگر آپ کے پاس 2,000 ایکڑ زرعی اراضی ہو حکومت کہتی ہے کوئی بات نہیں ٹیکس نہ دو۔ آپ کے پاس 200 کروڑ روپے کا 2 ارب روپے کا مکان ہو اس پہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لگتا۔ تو یہ تو برابر کا نظام نہیں ہے، یہ برابر کا نظام نہیں ہے، یہ تو شکاری اور شکار کا نظام ہے، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ نظام کو بدلنا ضروری ہوگا۔ ہم اب ساؤتھ جنوبی ایشیا میں سب سے غریب ملک نہیں رہنا چاہتے، ہم افریقہ سے ملکوں سے زیادہ کم تعلیمی یافتہ لوگ نہیں چاہتے، ہم اپنے نوجوانوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتے۔ پاکستان میں اتنی مایوسی ہے کہ جب لیبیا سے یونان ایک کشتی جا رہی تھی اور ڈوب گئی اور 300-400 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے تو آدھے سے زیادہ پاکستانی تھے۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے ماں باپ کو خدا حافظ کر کے جا رہا ہے اور راستے میں ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، لیکن پھر بھی جا رہا ہے۔ تو آپ نے کیا موقع دیا اس نوجوان کو؟ یہ دلشاد صاحب نے جو بات کی ہے کہ 64% پاکستانی جو ہے وہ نوجوان ہے، ہم نے کیا نوجوان کو موقع دیا ہے؟ ہماری بہنوں کو ہم نے کیا موقع دیا ہے؟ میں کچھ دنوں پہلے آئی بی اے میں گیا تھا، اسٹوڈنٹ سے مل رہا تھا، میں نے پوچھا ان سے کہ آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے پاکستان میں؟ تو ایک بچی بولتی ہے کہ سر ہم تو روڈ پہ چلتے ہیں تو لوگ ہم کو تنگ کرتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ تنگ کرتے ہیں۔ یہ کیا معاشرہ بنا دیا ہے؟ یہاں پہ سارا دن ہیٹ کرائمز ہوتے ہیں، کبھی ہم کرسچنوں کو مار دیتے ہیں، اب ہم نے سنا ہے کہ پارا چنار میں ایک ہمارے شیعہ بھائی کو مار دیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ حکمران ہم کو پروٹیکشن بھی نہیں دے سکتے، ہماری زندگی کا تحفظ بھی نہیں دے سکتے، ہماری عزت کا تحفظ نہیں دے سکتے۔ یہ نظام نہیں چل سکتا اور اس نظام کو اب نہیں چلنے دیں گے۔ 30 سال سے پاکستان میں ٹیررزم ہوتی ہے، 1 لاکھ شہادتیں پاکستان دے چکا ہے، سول کی اور فوجی لوگوں کی، پولیس والوں کی، اور ہم پھر ایک مرتبہ آپریشن کر رہے ہیں۔
اللہ کرے ہم کامیاب ہوں اس آپریشن میں، لیکن پھر اس کے بعد ایسی پالیسیز تو اختیار کرو کہ یہ بار بار نہ کرنا پڑے۔ یہ بار بار کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ہم آ کے فوج سے ایک چیز کر لیتے ہیں، کائنیٹک آپریشن جیتتے ہیں، اس کے بعد ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے غربت کا خاتمہ نہیں کیا، آپ نے جہالت کا خاتمہ نہیں کیا، آپ نے کسی کو امید نہیں دی۔ کوئی بچہ ٹیررزم کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو آپ نے امید ہی نہیں دی۔ آپ نے کیا دیا اس ملک نے؟ کیا دیا ایک بچے کو؟ سو ہم جو بات کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے پارٹی بنائی ہے، اور شاہد عباسی صاحب اور میں کافی عرصے سے بات کر رہے تھے، مہتاب عباسی صاحب بھی کافی عرصے سے بات کر رہے تھے، ظفر صاحب اور میں نے میرے خیال سے 1-2 سال سے تو سیمینارز کر رہے ہیں پاکستان بھر میں۔ یہ جو ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، کچھ سیاستدان ہیں، کچھ ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، کچھ ہماری بہنیں ہیں جو غریب لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں۔ اب ہم سب کو، آپ کو، سب کو سیاست میں آنا ہے۔ اب سیاست صرف سیاستدانوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب عام پروفیشنل کو پاکستان میں سیاست میں آنا ہے۔ یا اس طرح کہہ لیتا ہوں کہ سیاست صرف سیاستدانوں کو، فوجیوں کو اور ججوں کو نہیں چھوڑ سکتے، عام لوگوں کو بھی سیاست میں آنا ہے۔ ہم سب کو اس نظام میں بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر اس پارٹی کو اندر آپ سب ممبر بن سکتے ہیں، اس پارٹی کے 2 رولز ہیں کہ ہر عہدہ ٹرم لمٹ کا ہوگا، 2 ٹرم سے زیادہ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ جو صدر بنے، سیکٹری بنے، نائب صدر بنے، کوئی بھی صوبے کا صدر بنے، شہر کا صدر بنے، 2 ٹرم سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے بعد نہ اس کا بچہ آئے گا، نہ اس کی بیٹی آئے گی، نہ اس کا داماد آئے گا، کوئی اور شخص آئے گا۔ تو نہ یہ شخصیت پرستی ہے کہ کوئی ایک ہی مسیحا ہے اس پاکستان کا، نہ یہ خاندان پرستی ہے کہ یہ خاندان نہیں ہوا تو پتہ نہیں پاکستان میں کوئی قہر آ جائے گا۔ جب بغیر قائد اعظم کے یہ ملک چل سکتا ہے تو بغیر کسی اور کے بھی یہ ملک چل سکتا ہے۔ اور تو میرٹ ہر جگہ پر اوپر لے کے آنی ہے۔ آپ کے پاس ڈگری ہو تو آپ کا حق ہونا چاہیے، کسی کے پاس پرچی ہو اس کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ میرٹ کو ہر جگہ آ کے لے کے آنا چاہیے، اور ہماری پارٹی میں بھی لے کے آئیں گے۔ اور اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہوں ان میں سے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا گریبان پکڑیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ حق ہے۔ تو یہ بات ہم نے کرنی ہے کہ 2 چیزیں پاکستان میں ہم نے کرنی ضروری ہیں نظام بدل کر۔ جو نیا نظام ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس پہ نمبر 1 بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ان اکنامک اپرچونٹی فار آل، کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی مذہب ہو اس کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا۔ کسی خطے میں پاکستان کے رہتا ہو، جس کو پیریفری کہتے ہیں، دور دراز میں رہتا ہو، سینٹر میں رہتا ہو، کوئی پاکستانی ہو، جو زبان بولتا ہو، جس رنگ کا ہو، جس صوبے میں رہتا ہو، ہر پاکستانی کو آگے لے کے آنا ہے۔ پاکستان تبھی آگے بڑھ سکتا ہے کہ ہر پاکستانی آگے بڑھے۔ ہر پاکستانی کو آگے لے کر آنا ہمارے یہ قوم اسی لیے بنی تھی، یہ ملک اسی لیے بنا تھا کہ ہر پاکستانی آگے آئے۔ یہ کیسا ملک ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ 90% پاکستانیوں کو بولیں کہ نہیں تم آگے نہیں آ سکتے، تم اشرافیہ کا حصہ نہیں ہو، تم شاید مڈل کلاس ہو، تم ٹیکس دو، اور 1% پاکستانی اشرافیہ ہوں، ان کو ہی سارے فائدے ملتے ہوں۔ یہ ملک نہیں چل سکتے۔ دنیا کا ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو آگے آنے سے روکیں، جو یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو آگے کس طرح لیتے ہیں آگے پاکستانیوں کو؟ ہر پاکستانی کو تعلیم دینا ضروری ہے، اچھی تعلیم دینا ضروری ہے۔ یہاں پر 78% پاکستانی بچہ، یہ نمبر سن لیجئے ذرا غور سے، یہ سروے کرا ہوا ہے، یہ کوئی میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو نمبر۔ 78% پاکستانی 10 سال کا بچہ 2 جملے صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا کسی بھی زبان میں، چاہے وہ اردو پڑھتا ہو یا سندھی پڑھتا ہو۔ اگر 78% یعنی کہ تقریباً 10 میں سے 8 بچے اگر آپ کے 2 جملے 10 سال کے نہیں پڑھ سکتے، وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ لیکن اس بچے کو تعلیم دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسکول کا نظام ضروری ہے، لوکل گورنمنٹ ضروری ہیں، پرائیویٹائزیشن اس کی ضروری ہے، حکومت کو اس پہ پیسہ لگانا ضروری ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن جس بچے کا رات کو بھوک سے پیٹ خالی ہو، اس بچے کو آپ صبح نہیں پڑھا سکتے، اس لیے اس کو صحت اور تعلیم دینا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ریاست کا کام ہے۔ ریاست کا یہ فرض ہے کہ ہر بچے کو آگے لے کر آئے، ریاست کا یہ فرض ہے کہ ہر بچے کو ترقی کا موقع دے۔
تو یہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہ ہماری پہلی خواہش ہے، پہلا منشور ہے، پہلا ویژن ہے کہ ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا موقع دینا ہے. نمبر 2 کہ ہر پاکستانی کو اپنی زندگی پہ قدرت دینی ہے. اور یہ ہماری بہنیں یہ بات سمجھتی ہیں، ہمارے نوجوان یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کو زندگیاں جو ہیں وہ لائنوں میں لگ کے NOC اور پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے زندگی کے فیصلے کوئی تھانے دار نہیں کرے گا، کوئی DC نہیں کرے گا، کوئی حکومت کا افسر نہیں کرے گا، ان کا ووٹ کوئی اور RO ڈال کے نہیں جائے گا. ان کو ان کی زندگی کے اوپر قدرت ہونی چاہیے. اگر آپ محنت کریں گے آپ پاکستان میں آگے بڑھیں گے، اسٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کا حق ہے آگے بڑھنے کا اور ریاست کا فرض ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے جائے، اور ہر پاکستانی کو اس کی زندگی پہ قدرت ہونی چاہیے، ہر پاکستانی کا زندگی کا فیصلے وہ خود کرے نہ کہ اس کے علاقے کے بڑے، تو پھر آپ ہمارا ساتھ دیجیے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ عوام پاکستان کو پاکستان کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم جنوبی ایشیا میں سب سے غریب ہوں، پاکستان اس لیے بنا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم جنوبی ایشیا میں امیر ترین ملک ہوں. بہت شکریہ آپ کا.